अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज जब आपसे बात हो रही है तो 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी ड्रामाई सूरत हाल रही है मुल्क पाकिस्तान में, जहां पर अभी तक हम इंटरनेट सर्विस की बंदिश का शिकार तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल में, मुल्क की सूरत हाल में, सिक्योरिटी सूरत हाल में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके बाद उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में भी दे दिया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी रिहाई भी मुमकिन हुई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ केसेस में उनकी किसी एक केस में 1 हफ्ते की और किसी दूसरे केस में 2-2 हफ्तों की भी ज़मानतें मंजूर हो गईं। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक इमरान खान साहब पर रिलीफ के दरवाजे खुल गए, अदालतें मेहरबान हो गईं। ये सब अचानक क्यों कर मुमकिन हुआ, ये सारी कहानी आपके सामने खोल कर रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इन 2 दिनों में हुआ क्या। आपने देखा कि किस तरह से अवाम बिफर गए, बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करते हुए मुख्तलिफ सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए, रोड ब्लॉक हुए, हर जगह जलाओ घेराव के वाक़यात हुए, पुरतशद्दुद मनाजिर देखने को मिले और फिर उसके बाद हमने ये तक देखा कि जो हसास तनसीबात हैं, फौजी इलाके हैं, वहाँ पर अवाम घुस गए और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के आने के बाद ना सिर्फ ये कि तबाही के मनाजिर थे, बल्कि इसके साथ साथ बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे। लाहौर में कोर कमांडर हाउस में लोग घुस गए, इसी तरह GHQ पर धावा बोल दिया गया, पेशावर में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। इन तमाम तर मनाजिर के साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली और झड़पें जारी रहीं। कहीं कहीं ऐसे भी वाक़यात रूनुमा हुए जिसके नतीजे में बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 45 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इन तमाम तर मुजाहिरीन जो कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इनकी झड़पों के दौरान। ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है कि ना सिर्फ ये कि मुल्क को माली नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि इसके साथ साथ एक ऐसा जानी नुकसान भी पहुँचाया गया जिसकी कभी तलाफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि माली नुकसान तो कभी ना कभी शायद भर ही जाए, लेकिन जानी नुकसान की कोई तलाफ़ी नहीं होती। जो चले गए सो चले गए, अब वो वापस नहीं आ सकते। माली नुकसान भी बेतहाशा पहुंचाया गया है। जहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के नाम पर अरबों रुपए झोंक दिए गए हैं, वहीं इंटरनेट सर्विस जो बंद की गई है उसकी वजह से भी अरबों का नुकसान हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाने वाले, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज देने वाले सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए कमाने वाले भी हाथ पर हाथ धरे बेरोज़गार बैठे हैं। महंगाई के इस दौर में लोगों से उनका रोज़गार भी छीन लिया गया है। 4-5 दिन हो गए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और अब ये भी बताया जा रहा है कि इस सारे तनाजुर में बाकायदा कैबिनेट में ये बात डिस्कस भी हुई है कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, इंटरनेट सर्विस को बहाल करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इससे हुकूमत को फ़ायदा क्या हुआ? इंटरनेट सर्विस बंद करने से क्या मुजाहिरे रुक गए थे? इंटरनेट सर्विस बंद करने से क्या इमरान खान का मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचना बंद हो गया था? क्या जो लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे, क्या वो तमाम तर चीज़ें रुकने के बाद मुजाहिरीन घरों को लौट गए थे? आपने सूरत हाल पर काबू पा लिया था? तो फिर आपने हासिल क्या किया? क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई? आपने क्या हासिल किया इंटरनेट सर्विस बंद करके, सिवाय इसके कि आम लोगों को आपने माली नुकसान पहुंचाया, बेतहाशा नुकसान पहुंचाया और उसके साथ साथ आपस के राब्ते भी लोगों के मुनक़ता हो गए। तो इंतहाई ये काबिल मुज़म्मत इक़दाम, जिस पर दुनिया में भी तशवीश की लहर दौड़ गई कि आप कौन से दौर में रह रहे हैं कि जो बुनियादी इंसानों का एक हक है मालूमात तक रसाई और आज़ादी इज़हार राय, वो भी आपने बंद कर रखा है। तो ये सारी सूरत हाल रही। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि मईशत भी एक दफ़ा फिर जो पहले ही नीचे गिरी हुई थी वो भी हिचकोले लेने लगी। डॉलर कितनी तेज़ी से ऊपर गया और 300 की हद भी क्रॉस कर गया। और फिर उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ा फैसला दिया, और मुझे ये कह लेने दीजिए कि उन्होंने बड़ा तारीखी फैसला दिया, इस सारी सूरत हाल को वापस लेकर आए और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से की गई थी कलअदम करार दिया। तो फिर उसके बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, प्रोटेस्ट कुछ ख़त्म होना शुरू हुए और उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि डॉलर जो बहुत तेज़ी से आगे गया था वो एक ही रोज़ में 10-15 रुपए वापस आ गया।
اور اس کے بعد پھر لوگوں کی کچھ جان میں جان آئی کہ اب شاید صورتحال بہتر ہو، ورنہ تو پورا ملک مفلوج ہو گیا تھا. کالج یونیورسٹیز بند پڑی تھی، بازاروں میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی، کوئی داخل نہیں ہو رہا تھا اور ایک غیر یقینی کی صورتحال نے سب کو لپیٹ میں لے رکھا تھا. لیکن حکومت تھی کہ اس کو جشن منانے سے فرصت ہی نہیں تھی. ان کا تو دیرینہ خواب پورا ہو گیا تھا کہ عمران خان ہتھے چڑھ گیا ہے، ویری گڈ، ہم تو بہت خوش ہیں کیونکہ یہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں. ان کو صرف یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا، ہم گرفتار ہوئے تو اس کو بھی گرفتار کرو، ہمیں یوں کیا گیا تو اسے بھی کرو، ہم نااہل ہوئے تو اس کو بھی کرو. یہ ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں قابل مذمت سوچ ہے ان تمام تجزیہ کاروں کی بھی اور حکومت کی صفوں میں بھی. لوگ جو یہ کمپیریزن ڈرا کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی ان کے دور میں ایسے ہوا، دیکھیں جی ان کے ساتھ ایسے ہوا. بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انصاف کا ایک معیار تو بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ مجرم اور معصوم کے ساتھ انصاف کا ایک معیار ہوگا. اگر آپ نے قصور کیے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن اگر کسی نے قصور نہیں کیا تو کیا اس کو زبردستی سزا دے دی جائے آپ کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے؟ تو یہ ایک عجیب فرمائشی پروگرام چل رہا ہے اس حکومت کی طرف سے کہ جناب جو ہمارے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ کیا جائے، ورنہ تو پھر ہم چڑھ دوڑیں گے، چاہے پورے ملک کو جہنم میں جھونک دیں، چاہے پورے ملک کا جینا مشکل کر دیں، لیکن ہم وہ کریں گے عمران خان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوا. ہم تو بدلہ لینے آئے تھے، ہم تو انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے آئے تھے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تو اس کے بعد ان کا ماتم اب شروع ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں پریس کانفرنسز، اسمبلی کے فلورز اور پھر جو مختلف جگہوں پر جہاں جس کا جو بس چل رہا ہے آ کے چیف جسٹس کو گالیاں دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، عدالتوں پر حملے کرنے کی پوری پلاننگز کر رہا ہے، پوری طرح سے حملہ آور ہو چکے ہیں. اور اب پی ڈی ایم حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پیر والے دن سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج کیا جائے گا جہاں پر عمران خان صاحب کو یہ جو ریلیف ملا ہے اس کے اوپر پورا پروٹیسٹ کر کے دھرنا بھی دیا جائے گا. اب 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں آگے چل کے آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پر کہاں کھڑی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو اس کے بعد کون سی یہاں ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ساری میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کو عدالتی کارروائی اور جو سیاسی معاملات ہیں اس سے متعلق ذرا ایکسپلین مزید کرنا چاہ رہی ہوں. تو جناب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج کیا جائے گا پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر اور دھرنا دیا جائے گا، اور مطلب ان کا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لایا جائے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، سپریم کورٹ سے یہ ایک شنید بھی ہے کہ شاید، جو کہ کچھ آڈیو لیکس اور کچھ کورٹ رپورٹرز کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید پیر کے روز سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو توہین عدالت کا کوئی نوٹس جاری ہو جائے یا حکومت کے کسی اور ممبر کو جاری ہو جائے. یہ اس کیس میں جو 14 مئی والا کیس ہے جس میں انتخابات کی تاریخ دے رکھی ہے سپریم کورٹ نے، اور ابھی تک ظاہر ہے کہ اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو چونکہ 14 مئی گزر چکی ہوگی تو پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کوئی توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دے. ایسی صورتحال میں اس حکومت کے پاس یہ مزید ایک چانس ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں تو عدالت توہین عدالت کے نوٹس بھیج رہی ہے، ہمارے ساتھ سختی برتی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کو تو بہت زیادہ ناز و نام سے رکھا جا رہا ہے، ان کے تو لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو بڑا ہی ایسا رویہ ہے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوائن ہی کر لی ہے پی ٹی آئی، اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ خاص طور پر اس کام کے لیے ٹارگیٹڈ لوگوں کے ذریعے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ قسم کی رپورٹنگ کروائی جاتی ہے. یہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ بعض اوقات کچھ ریمارکس ایسے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے کہ جس میں وہ پیچھے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کنٹینیوٹی میں یا اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ اور بات کی جاتی ہے، لیکن رپورٹر خاص طور پر صرف چند الفاظ کے مجموعے کو اٹھا کر ہی رپورٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس ہوتے ہیں ججز کے وہ ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں، جس سے تاثر یہ بنایا جاتا ہے، جس سے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو کیسا ٹریٹ کیا ہے جی خان صاحب کو، ان کے لیے تو یہ کر دیا، ان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیے، ان کو اس طرح سے پروٹوکول ملا، ان کے بارے میں اس طرح محبت کا اظہار کیا. تو وہ جان بوجھ کے کچھ ایسے جملے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں، جس سے یہ تاثر تقویت پکڑے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی خاص برتاؤ کر رہی ہے، کوئی خاص حسن سلوک سے پیش آ رہی ہے، اور پھر باقی کا رہا سہا کام جو ہے وہ آ کے پی ڈی ایم حکمران اپنی پریس کانفرنسز میں اپنی گفتگو میں کر ڈالیں. اس طرح کی یہ ساری جو ہے وہ گیم جان بوجھ کر کھیلی جاتی ہے. عمران خان صاحب سے متعلق اگر کوئی ایک بات وہ کرتے ہیں، بھئی اگر ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے یہ بات یوں کی ہو کہ آپ کو خیریت سے دیکھ کر خوشی ہوئی،
لیکن جان بوجھ کے صرف اتنی لائن جو ہے اس کو رپورٹ کر دیا جائے گا کہ جی آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بھئی جب کوئی اگر یہ لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی بندہ تشدد کیا گیا تھا اس پر یا اس بات کے امکانات تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, اگر وہ کوئی چل کے آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں بھی یہ کم از کم یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں. تو اس قسم کی باریک کاروائیاں ڈالی جاتی ہیں اور پھر تاثر بنایا جاتا ہے. بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت سے دباؤ کو بھی مسترد کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ بھی اس کے بعد دیکھنے والا تھا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلا بلنڈر والا فیصلہ تھا اس کے بعد انہوں نے بہرحال کچھ آپ کہہ لیں کہ ازالہ کیا ہے اور عمران خان صاحب کو مزید ریلیف ملے ہیں, انہوں نے ضمانتیں لی ہیں. اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے کچھ روڑے ضرور اٹکائے گئے کہ عمران خان صاحب کی لاہور واپسی کو ڈیلے کیا جا سکے اور انہیں ایک طرح سے جیسے حب سے بیجا میں رکھتے ہیں, کچھ ایسی صورتحال ہو. لیکن بہرحال شاید جب تک میں یہ آپ سے بات ریکارڈ کروا رہی ہوں ہو سکتا ہے وہ نکل چکے ہوں لاہور کے لیے, لیکن اس قسم کی صورتحال بھی درپیش رہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور وہاں پر بیل ملنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو کئی گھنٹے تک بیٹھنا پڑا. انہیں یہی بتایا جاتا رہا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیا جا رہا, جبکہ عمران خان صاحب وہاں سے روانہ ہونا چاہتے تھے. عمران خان صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ وہ جب اب لاہور پہنچیں گے کارکنان سے خطاب کریں گے تو پھر وہ اپنا لائے عمل بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو پرامن رہنے کی اپیل بھی کریں گے. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, عمران خان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی اس دوران اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئیں, کیا آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا, مسکرا دیے یا انہوں نے انگلی کو ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا. یہ اشارہ دیکھ کر مجھے ان کا ایک انٹرویو یاد آ گیا جو انہوں نے ماریا میمن کو دیا تھا. اس انٹرویو میں خان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا, اس وقت بھی ملاقاتوں سے متعلق سوال تھا باجوہ صاحب سے جو صدر عالف الوی نے ملاقات کروائی تھی, تو اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے اس وقت چونکہ اسے ڈسکلوز نہیں کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ میں بول نہیں سکتا. تو مجھے کچھ ایسی ہی صورتحال اس جسچر سے بھی ملی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی عسکری قیادت سے کوئی بات چیت ہوئی ہے, کیا عسکری قیادت سے کوئی آپ سے ملنے آیا, تو عمران خان صاحب نے اس پر خاموش رہے, انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتے اور سچ وہ فی الحال کہنا نہیں چاہتے, تو اس لیے وہ خاموش ہی رہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بیک ڈور ہو کیا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ عسکری قیادت ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے اور اس کی وجہ وہ بے چینی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف مراحل میں پائی جاتی ہے. میں یہ بات آپ کو بڑے وثوق سے اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ اس کا اظہار اب نظر آ رہا ہے. مثلاً لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا, اور اس کے بعد پھر یہ بھی سننے کو ملی ہیں اطلاعات کہ کور کمانڈر صاحب جو لاہور کے تھے انہوں نے ریزائن کر دیا یا جو بھی ہے, بہرحال وہ اس وقت عہدے پہ نہیں ہے, ان سے لے لیا گیا یا انہوں نے ریزائن کر دیا, دونوں صورتوں میں. لیکن اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کرنٹ پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, شاید اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور تمام لوگ کوئی اس طرح سے نہیں ہیں کہ ایک ہی سوچ کے حامل ہوں. اسی طرح سے پہلے یہ خبریں بھی تھیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اس ساری صورتحال کے اوپر, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اجلاس بھی نہیں بلایا گیا. اس سے متعلق بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ خاص طور پر اس میں شامل ہونے والی کچھ قیادت جس میں شاید نیول چیف بھی شامل ہو سکتے ہیں, ایئر چیف بھی, یا جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان کی طرف سے بھی بھی. لیکن یہ میں بہت جس کو کہتے ہیں احتیاط سے کام لیتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ ایسی خبریں بھی تھیں کہ شاید اس حکومت کی بہت زیادہ بیجا سپورٹ نہ کرنے کے حوالے سے بھی ایک رائے پائی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کے اوپر مزید عوام کے غم و غصے کا شکار ہونا پڑ رہا ہے, عوام کی نفرت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک سوچ پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی, لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سوچ جو ٹاپ رینکس ہیں وہاں پر بھی پائی جاتی ہے, اور یہ مشورہ اب کیا جا رہا ہے, عسکری قیادت کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی اس پالیسی سے ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا, کیونکہ اس حکومت کے ساتھ ہم کھڑے رہے اگر تو پھر ہمیں عوام کے مزید غم و غصے اور نفرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ افواج پاکستان کسی صورت بھی نہیں چاہتی. تو یہ جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ کافی زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے شاید آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی کسی ایک آدھ بات پر کمپرومائز کر لیں, جیسے کہ ان سے شاید انہیں یہ نظر بھی اب آ رہا ہے کہ
کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اکتوبر سے پہلے الیکشن نہ لے سکیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن تو وہ نہ کروانے کی جو ایک انہیں ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ تو نہیں شاید پاسبل ہو رہے, لیکن اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ ریلیف مل جائے. ان کے اوپر بھی جو یہ ایک غیر قانونی قسم کی قانونی انتقامی کاروائیاں ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے. پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ جیلوں میں ہے. فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, ملکہ بخاری صاحبہ, پھر آپ دیکھ لیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, مسرت چیمہ صاحبہ, اور نہ جانے جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے, علی بخاری صاحب بھی, تمام لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے. تو پی ٹی آئی کو مسلسل انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے, ریڈز ہو رہے ہیں, کارکنان بھی بڑی تعداد میں, ان کے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان بھی پکڑے گئے ہیں. تو یہ سب بھی اپنی جگہ ہو رہا ہے. تو پھر اس صورتحال میں ویسے بھی اکتوبر سے پہلے تو الیکشن نظر نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو یہ سگنل دیا جائے کہ آپ اکتوبر پر الیکشن کروانے کے اوپر خاموش ہو جائیں, فی الحال مزید کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ سٹیپس نہ اٹھائیں, اور باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی سپیس فراہم کی جائے. شاید آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے, کیونکہ اب بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس چیز کے اوپر ایک واضح اختلاف موجود ہے کہ جو یہ پالیسی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کی, یہ پچھلے 1 سال میں تو کسی صورت بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس سے کوئی بہتر مثبت نتائج حاصل ہو سکیں, اور وہ نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکے جو پی ڈی ایم چاہتی تھی. تو پھر الٹیمیٹلی سوائے گالیاں کھانے کے اور تو کچھ نہیں ملا اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے سے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر ان سے لا تعلقی کا ہی اظہار کیا جائے. لیکن ابھی یہ کس حد تک ہے, کیا یہ رائے جو ہے فیصلہ بنی ہے یا نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی یہ فیصلہ بنی ہے. اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ کب بنے, لیکن آنے والے دنوں میں مزید اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کل صدر عارف علوی صاحب سے عمران خان صاحب کی 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے, اور عارف علوی صاحب سے ملاقات بھی اس بات کا مظہر ہے کہ بیسکلی وہ بھی چونکہ اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کرانے میں اور کمیونیکیشن میں ایک کردار ادا کر رہے تھے. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کسی نہ کسی طور پر تو ہوئی ہے. اب اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.